ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਨਾਤਾ ਵਗੈरह ਲਾ ਰਹੇ हैं जी माशाल्लाह। साउंड वाले भी आए खलोते। असी आए खड़े हैं देगां दा समान समून लैन जी सब्जी वाली दुकान ते माशाल्लाह। गाजरां मटर शिमला मिर्च ये जो समान पैना से तारिक साहब खड़े हैं जी दोस्त ने मेरे। समान इन्होंने को सब्जी बहुत अच्छी मिलती है। तो समान बन रहे सब्जी सेट हो रही है जी देगां च पवनी है। सलम साहब फिर रहे गोश्त तो असी ले आंदा जी, गोश्त ले आंदा तो इंशाल्लाह बाद को थोड़ी देर बाद शुरू करने हैं पकाने वास्ते। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाज अहमद, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एजाज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करना तुसी ठीक ठाक हो। सो दुनिया के जेडे सच भी रहते खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। हाँ जी अज तो मज़ेदार जी ब्लॉग करने शुरू तो जिन्होंने ने हाले तक साढ़े चैनल को सबसक्राइब नहीं किया जल्दी ना चैनल को कर लो सबसक्राइब। आ वेखो देगां तुसी वेखदे पे अज असीं कर रहे हैं मिलाद शरीफ का देगां तो बना रहे हैं जी। तो वीडियो जरूर एंड तक वेखनी है मिलाद शरीफ की। असी काम धंधा कर रहे हैं, कोई समान समून ले आंदा है तो हूँ को लवन जाते पे हैं। सलम साहब आए खले अल्लाह खैर कर सी जी। हाली चढ़ोया भी आवन वाला देगा पकावन वाला थोड़ी देर तक। बाकी तंबू शंबू वाले लाने कलीना कलूना दरियाँ दुरियाँ बिछानियाँ थोड़ी देर तक। इंशाल्लाह फिर अगे होंदी है मुलाकात। वीडियो जरूर एंड तक वेखनी। इंशाल्लाह असीं उन्होंने आए बैठे गोश्त वाले पट्टे ते गोश्त में लै लीए बस बन रहा 15-20 मिनट देर है जी फिर लैके जाने बन गई माशाल्लाह बिरयानी दी। दूसरी में पकदियाँ पे उस्ताद बहुत अच्छा कारीगर है माशाल्लाह ते बड़ा VIP कारीगर है माशाल्लाह। वेखो समान पे है जी। असद साहब खड़े ने मशहूर टिकटॉकर ने जी। चलो साउंड भी आ गई है माशाल्लाह। फिर चलो शुरू करने हैं जी। व्यूअर्स आ वेखो इत्थे जी साडा मिलाद शरीफ होना जी। व्यूअर्स अल्लाह 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 माशाल्लाह जी अल्लाह 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 साडा थारा मुकम्मल हो गई है मिलाद शरीफ की अल्लाह 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 इंशाल्लाह जिवें लोग आते हैं फिर इंशाल्लाह शुरू करने हैं अल्लाह अल्लाह। सर माशाल्लाह मेरे दोस्त पहुंच आए ठीक है। राणा साहब अमरूद और मेहता सेट करूँ देगा साड़ियाँ व्यूअर तैयार हो चुकी हैं। कारीगर क्या बात है। मैं ना सुभान अल्लाह रंग भर देंदा रंग जी। महफिल का आगाज हो गया माशाल्लाह। खास खास जितना एक कदर नहीं मेरा मेरे साहिब अंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ तलावत कुरान के लिए दावत देता हूँ कारी मोहम्मद अब्बास अतारी साहब। वो तशरीफ लाए, उनके आने से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان سبحان ألا حسنا کرتے ہیں رب کے محبوب جلا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا گلا اور آواز یہ جو شور ہے وہ تھوڑا کم کرو، سیدھ گلا آواز
اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ اچھا چلا رہے ہیں اپنے اس آئینہ دل کی چلا کر دیا اپنے خزانوں کا خدا نے مالک بے طلب جس کو جو چاہیں وہ عطا کرتے ہیں میں تیری دین کے قربان کے منگتے تیرے تجھ سے جو چاہے وہ مانگ لیا کرتے ہیں تھوڑا سمجھا دوں پھر میں انشاءاللہ نعت پڑھتا ہوں کہہ رہے جس وقت جو چاہیں سرکار کی بارگاہ میں صدا لگا دے انشاءاللہ سرکار عطا فرمائے نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم بڑی پیاری بات کہنا ہے سبحان اللہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہو سکتا ہے کہ سادہ سا بندہ بالکل آخر میں بیٹھا ہوا ہے درمیان میں اس کو مطلب کوئی جانتا نہیں ہے لیکن حضور کی بارگاہ کے اندر اس کی حاضری قبول ہو جائے اور اس کے صدقے سے ہماری قبول ہو جائے اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں شکلیں نہیں دیکھی جاتی کس کا دل اس وقت حضور کی یاد میں ہے بظاہر وہ ہم میں بیٹھا ہوا ہے مگر اس کا دل حضور سے لگا ہوا ہے تو اب وہ دل جو ہے اس کے دل کی جو لگی ہے اس کی وجہ سے ہماری حاضری قبول ہو جائے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اکٹھا ہونے میں ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے کسی کی دعا سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے اور کسی کی آمین کے صدقے سے ہماری آمین قبول ہو جاتی ہے اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے کون اس کی بارگاہ میں مقبول ہے بہرحال ہمیں اللہ اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرما لے اور انہوں نے بڑی چاہت بڑی محبت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا اللہ ان کی چاہت کو ان کی محبت کو سلامت رکھے اور اس مقصد میں جس مقصد کے لیے انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اللہ اس میں کامیابی دے ان کے رزق حلال کاروبار مال جان میں اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں نصیب فرمائے آمین کہہ دیجیے تو میں نے ان کی محبت کی وجہ سے کیونکہ ٹائم پہلے دیا ہوا تھا بیچ میں آپریشن آ گیا تو بدھ کو آپریشن تھا لیکن چونکہ وعدہ تھا اور ان کی محبت ایسی ہے کہ میں حالانکہ کلاس پڑھانے میں نہیں جا رہا 3-4 دن ہو گئے مگر ان کی محبت میں مجھے آنا پڑا تو اللہ ہم سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ شفا عطا فرمائے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی برکت سے جو آیت کریمہ تھوڑا سا پیچھے
اللہ 13واں سپارہ ہے محبوب کی ایک شان کو بیان کرتا ہے۔ سبحان ویسے تو سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی شان ہے۔ ہم کیا حضور کا ذکر کریں، ہم کیا حضور کی شان بیان کریں کہ ان کا رب ان کے اپنے محبوب کی شان بیان کرے۔ سبحان اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، سبحان اللہ تجھ سے کم ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ اور پڑھ کے تو ایک جڑا مرضی سپارہ، ہم کیا حضور کا ذکر کریں گے، ہم کیا حضور کی نعت پڑھیں گے کہ جب خود ان کا رب ان کی نعت پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ ہم کیا حضور پر سلام بھیجیں گے کہ جب خود ان کا رب ان پر سلام بھیجتا ہے۔ آمین ہم کیا ان پر درود بھیجیں گے کہ خود ان کا رب ان پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اس لیے حضور کی ایک شان قرآن نے بیان فرمائی، الف لام را، فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب جیڑی کتاب اسی دونوں عطا فرمائی ہے، جیڑی کتاب اسی دوڑے وال بھیجی ہے، جیڑی کتاب اسی دوڑے وال اتاری ہے، وہ اس واسطے اتاری ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے محبوب تسی لوگاں نو اندھیریاں چو کڑ کے روشنی دی طرف لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اندھیریاں چو کڑ کے روشنی دی طرف لے کے جاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے۔ کس طرف؟ الى صراط العزیز الحمید، اس رب ذیشان کے رستے کی طرف جو حمد والا بھی ہے اور پاکی بیان کیا گیا بھی ہے۔ یہ ہے ترجمہ اس آیت مبارکہ۔ تو یہاں اللہ نے ایک تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر حضور کی شان بیان کی ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے حضور کے پاس، اللہ نے حضور پر نازل کیا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ ساری شانیں ہیں اس کی، مگر اس لیے کہ اے محبوب آپ لوگوں کو روشنیاں تقسیم فرمانے والے ہیں، اس لیے آیا، یہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا، یہ کفر کے اندھیرے سے، یہ شرک کے اندھیرے سے، یہ جہالت کے اندھیرے سے، یہ ظلم کے اندھیرے سے، یہ جہالت کے اندھیرے سے، یہ مایوسی کے اندھیرے سے، اور یہ غربت کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ نکالتے کون ہیں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، نکالتے آپ ہیں۔ قرآن آپ کے پاس آیا ہے، ڈائریکٹ ہماری طرف نہیں آیا، رب نے ہماری طرف نہیں بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کچھ لینا ہے، روشنی لینی ہے، فیضان لینا ہے، تو کہاں جانا پڑے گا؟ در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا۔ اگر قرآن سے بھی ہدایت لینی ہے، قرآن سے بھی، الفاظ پر غور کیجیے، کتاب انزلناہ، یہ جڑی کتاب اسی نازل فرمائی ہے، اتنا مقصد کی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ وعدہ سیگا ہے اور حاضر دا سیگا ہے، تاکہ اے محبوب تسی لوگاں نو اندھیریاں چو روشنی طرف لے کے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ رب فرماندہ اسی توڑے تے قرآن نازل کر دیتا ہے، لہذا تسی اندھے تو ہدایت حاصل کرو، نہیں، بلکہ کی فرمایا قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا؟ یہ جو قرآن ملا ہے، ٹھیک ہے تمہیں ملا ہے، مگر میرے محبوب کے صدقے سے ملا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اے محبوب آپ ان کو نکالیں، کس سے نکالیں؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے۔ مفسرین نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، توجہ فرمائیے گا، مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا کہ اتھے جڑا ظلمات دا لفظ آیا نا، وہ جمع دا سیگا ہے، جمع، ظلمات، اندھیرے، اور جڑا نور دا لفظ آیا نا، وہ واحد ہے، ایک جمع نہیں ہے، ظلمات جمع ہے اور نور ایک ہے۔ تو مطلب کی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان سارے اندھیراں چ جن نے دونوں کڈنا ہے،
اور جنہیں ان سارے اندھیریاں جو تمہیں روشنی عطا کرنی ہے، فرمایا کہ جو ان تمام اندھیروں سے لمحے کے لیے نہیں، سالوں کے لیے نہیں، ہفتوں کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری زندگی دنیا و آخرت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ کیونکہ چاند کی بھی تو روشنی ہے نا، سورج کی بھی تو روشنی ہے، ستاروں کی بھی روشنی ہے، چراغ ہم جلاتے ہیں اس کی بھی روشنی ہے، مگر یہ روشنی عارضی ہے۔ یہ روشنی کیا ہے؟ چاند نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا غروب ہو گیا، تارے نکلے رات میں نکلے دن میں غائب ہو گئے۔ پھر ان کی روشنی جو ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی ڈھل جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، اور پھر عارضی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے امام نے نقطہ سمجھایا کہ چاند سے روشنی لینے کے بجائے اور ستاروں سے روشنی لینے کے بجائے، سورج سے روشنی لینے کے بجائے، چراغوں سے روشنی لینے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ تم ماہ طیبہ سے روشنی لو کہ جو نہ کبھی ختم ہوتی ہے نہ ڈھلتی ہے۔ جب آپ گئے نا مدینے، اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، خاندان والے ساتھ ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ چاند سے روشنی نہیں مانگی، ستاروں سے روشنی نہیں مانگی، چاند نکلا ہوا ہے مگر چاند سے روشنی نہیں مانگی۔ جب ستاروں کو دیکھا، ستارے نکلے ہوئے ہیں، روشنی نہیں مانگی۔ اگر روشنی مانگی ہے تو ماہ طیبہ سے مانگی۔ کیا کہا؟ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ نہیں کہ چاند تو روشنی دے، اے تارے تو روشنی دے، نہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کہ چاند کی روشنی تو پہر دو پہر کی، سورج کی روشنی تو 4 پہر کی، پھر غائب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا فرمائے، ماہ مدینہ اپنی روشنی عطا فرمائے۔ اور جب ماہ مدینہ کی روشنی ملتی ہے تو دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، دنیا کے سارے اندھیرے، قبر کا اندھیرا بھی چھٹ جاتا ہے، آخرت کا اندھیرا بھی چھٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو جتنے اندھیرے ہیں جو بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتے ساری زندگی، جب مدینے والے کی نظر ہو جاتی ہے اور مدینے والے کی نگاہ ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر یہ سارے اندھیرے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب روشنی مانگو تو نور مصطفیٰ کی روشنی مانگو، جب روشنی مانگو تو ماہ طیبہ کی تجلی مانگو، کیونکہ یہ نہ عارضی ہے نہ یہ گھٹتی ہے بلکہ یہ ہمیشہ کی لیے۔ یہ جہالت کے اندھیرے سے بھی نکالے گی، یہ کفر کے اندھیرے سے بھی نکالے گی، یہ شرک کے اندھیرے سے بھی نکالے گی، یہ مایوسی کے اندھیرے سے بھی نکالے گی۔ جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ اور تمہاری کوئی نہ سننے والا ہو، کہیں تمہاری بگڑی نہ بن پائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنا رخ کر کے حضور کی بارگاہ میں فریاد کرو، تو پھر دیکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کیسے کرم ہوتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا در کھلا ہے، ان کا در واہ ہے، ان سے فیضان بڑھ رہا ہے، ان کا نور بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنا در بند کیا ہوا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سے مانگا ہے، حضور سے نور مانگا ہے، روشنی مانگی ہے، ملتا نہیں ہے، تو کہا اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر سے تو عطا ہے، ادھر سے تو نور ہے، ادھر سے تو روشنی ہے، ادھر سے تو ہدایت ہے، ادھر سے تو فیضان کرم ہے، مگر ہم نے ہی اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ کہ کس طرح بند کر رکھا ہے؟ جیسے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک بندے کو دن میں سونا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دروازہ بند کر دے گا،
اگر پردے لگے ہو کھڑکی میں تھوڑی بہت روشنی آ رہی روشن دان سے تو وہ وہاں بھی آگے پردہ لٹکا دے کہ روشن دان سے بھی روشنی نہ آئے، کھڑکی سے بھی نہ آئے، دروازہ پہلے بند کر دیا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ سورج ہی غروب ہو گیا، بھئی سورج تو نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی تو ہے، مگر اس بندے نے اپنے اوپر روشنی کے دروازے بند کر دیے، اس نے کھڑکی بند کر دی ہے، اس نے اپنا روشن دان ہی بند کر دیا ہے، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں حضور کا فیضان کرم تو کھلا ہوا ہے، حضور کا فیضان کرم جاری ہے، مگر ہم نے اپنے دل کے دروازے بند کر رکھے، ہم نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں کہ ہم تک وہ فیض پہنچ نہیں رہا کہ جس طرح ایک بندہ دروازہ بند کر دے، کھڑکی بند کر دے، روشن دان بند کر دے تو سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ تو ہم نے اپنے دل کا دروازہ بند کر دیا، تو جب دل کے اس دروازے کو ہم نے دنیا کی محبت سے ڈھانپ دیا، دنیا کے پردے سے ڈھانپ دیا ہے، تو بتائیے کہ محبت رسول کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ نور ایمان کہاں سے آئے گا؟ نیکیوں کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارے در کھل جائیں تو اس دل کو کھولنا ہوگا، اس در کو کھولنا ہوگا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، دل کی، وہ پنجابی کہندے نا اگر اصلی گل پوچھو نا، اصل گر دی گل پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹوٹا ہوا دل جب حضور کی بارگاہ میں، یہ جان مال اولاد نعمتیں دنیا جہان کی ساری یہ سب حضور کی دی ہوئی ہیں، لیکن اصل جو مال اور متاع اور اصل جو تحفہ ہے نا حضور کے لیے، فرمایا وہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے، کہ جب تم اس دل سے فریاد کرو گے تو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، آہ تو کرے۔ بچہ جب روتا ہے نا تو ماں دودھ دیتی ہے، اگر بچہ ہی نہ روئے، اگر بچہ ہی کھیلتا رہے تو پھر ماں نے کہاں سے دودھ دینا ہے؟ ایک مثال تسی سنی ہے نا کہ بچہ روئے گا تو ماں دودھ دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم ادھر ان کی بارگاہ میں توجہ کریں گے، ادھر تو در کھلا ہے، ہم توجہ کریں گے تو پھر جولی بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کو جود و سخاوت کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا نور کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فیضان کیسے جاری ہے؟ آئیے سنیں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے حضرت تمیم داری، یہ تو انسانوں کی بات ہے، انسانوں پہ فیضان کرم ہے، میرے مصطفیٰ کا در فیضان جو ہے وہ تو جانوروں کے لیے بھی کھلا ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، برد جھولی میری تاجدار مدینہ، برد جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ فرماتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا تو ایک اونٹ آ گیا دوڑتے دوڑتے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو وہ اونٹ آیا دوڑتے دوڑتے اور آ کر اس نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ کیا، حضور کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس نے حضور کے کانوں میں کچھ کہا۔ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ڈولیاں، ایک پہ سندہ ہزارہ دیاں بولیاں۔ اب یہ تو جانور انسان ہے نا، میرے آقا تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس نے کان کے اندر کچھ کہا، نبی پاک سے پنجابی سادہ کہہ لو، حضور نے کو گل کی تھی، اپنے دل دا حال دسیا کہ اپنی پریشانی دسی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے سزا ملے گی۔ جامع ترمذی اور
अपना सुनन इब्न दाऊद की हदीस है। इतने में हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं कि हम बैठे ही थे, कुछ लोग आ गए ऊंट को तलाश करते करते हुजूर की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट तो हमारा है और 3 दिन हो गए ये भागा हुआ हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो ये आज आपकी बारगाह में हमें मिल गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या शिकायत कर रहा है, क्या कह रहा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं जवान था तो इनका बोझ उठाता रहा, और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे इन्होंने अफज़ाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरे नस्ब से कई ऊंट पैदा किए उन्होंने। इस तरह जानवरों में होता है। अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूं तो अब ये मुझे ज़बह करना चाहते हैं, मुझे ज़बह करके खाना चाहते हैं, तो या रसूल अल्लाह, आप मेरी जान बचाइए। अल्लाह, यही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वही पे चलते हैं। जिसका कोई भी ना हो ना सुनने वाला, फरियाद सुनने वाला, उसकी फरियाद हुजूर की बारगाह में सुनी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब ये शिकायत कर रहा है तुम्हारी, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि ये क्या सच कह रहा है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये 100% सच कह रहा है, 100% सच कह रहा है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इसको ज़बह नहीं करेंगे, आप ऊंट हमारे हवाले कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया, नहीं, अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, ऐसा करो इस ऊंट को मेरे हाथ में बेच दो। क्या कर दो? बेच दो, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि इसकी जान महफूज रहेगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ऊंट को 100 दिनार के अंदर खरीद लिया, और उसके बाद उस ऊंट ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान में 4 बातें कही। कितनी बातें कही? 4 बातें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान में उसने कहा, गुफ्तगू की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 पर कहा कि आमीन, और चौथी बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, आपकी चश्माने मुबारक से आंसू आ गए। सहाबा के नाम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, इसने क्या कहा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कह रहा था, या रसूलुल्लाह, अल्लाह मेरी तरफ से, मेरे रब की तरफ से और आपके सारे सहाबा की तरफ से आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। पहली बात इसने कही, मैंने कहा आमीन। दूसरी बात क्या कही? इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है, अल्लाह आपका और आपकी उम्मत का ख्याल रखे। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी बात उसने ये कही कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मेरी जान की हिफाजत की है, मेरे गोश्त की हिफाजत की है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ अता किया है, अल्लाह आप और आपकी उम्मत को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। 3 गल्लां हो गई। फरमाया, चौथी जदों गल की ना तो मैनू रोना आ गया, मैं आमीन नहीं किया। आमीन क्यों नहीं किया? चौथी गल की सी। फरमाया, चौथी गल ये सी कि उन्हें दुआ की थी, या रब्बल आलमीन, आपकी उम्मत, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत लड़े ना आपस में, कत्लो गारत ना करे। तो मैं रो पड़ा उस वक्त, मैं आमीन नहीं कह सका। क्यों? इसलिए कि रब ताला से जब मैंने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत में कत्लो गारत ना हो, तो मेरे रब ने मुझे मना कर दिया था कि महबूब, तेरी उम्मत में कत्लो गारत होगी, लिहाजा आप इसकी दुआ ना करें। इसलिए जब उसने ये कहा कि आपकी उम्मत में लड़ाई ना हो, कत्लो गारत ना हो, जब उसने ये कहा तो मैं रो पड़ा और आमीन ना कह सका।
تو یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ کتنی بری بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ان کی امت لڑتی ہے، جب ان کے غلام آپس میں لڑتے ہیں، دست و گریبان ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ نور مصطفیٰ جانوروں کو بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہدایت، یہ رہنمائی، یہ بارگاہ رسالت سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ظاہر تھا، بڑے پیارے صحابی تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان سے بڑی محبت، جس کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں بالی، کوئی بھی نہیں بالی، وہ بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، وہ بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ جس کی بولی حضور نے لگا دی وہ کتنا انمول ہو گیا، کتنا انمول ہو گیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری حیثیت کیا تھی، ہماری اوقات کیا تھی، حضور نے اپنے غلاموں میں ہمیں شامل کر دیا، سبحان اللہ۔ اپنی امت میں ہمیں شامل کر دیا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں میں ہمیں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، سبحان اللہ۔ ہمارے پلے کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے، مگر حضور کے کرم پہ قربان جائے، سبحان اللہ۔ حضور کی نسبت پہ قربان جائے، نبی پاک علیہ السلام کی اس شان قریبی کے قربان جائے کہ ہم جیسے نکموں کو جن کا کوئی نہ حال، نہ جن کا کوئی ماضی، جن کا کوئی مستقبل، جن کے پلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جس کا کوئی دوست نہیں ہے، آج پیسے والے کے سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن حضور نے بتا دیا کہ غریب پروری اس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بندہ پروری اس کو کہا جاتا ہے۔ غریب پرور کون ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، یہاں اپنے عمل سے بتا دیا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا۔ اب اس دیہاتی سادہ سے آدمی کو حضور کیا فرما رہے ہیں، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے؟ سبحان اللہ۔ تو اب اس نے اگلی بات جو نا دل کو چھو جاتی ہے، دل کو یوں سمجھ لیں کہ دل کو کھول دیتی ہے، اس کے سارے تار چھیڑ دیتی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ ہماری ترجمانی ہے، آپ بولی لگا رہے ہیں لیکن مجھ نکمنے کو کون خریدے؟ میری کیا اوقات ہے کہ پہلے تو مذاق ہو رہا تھا نا، مزاح ہو رہا تھا، دل لگی ہو رہی تھی، لیکن آگے سے اس نے جملہ جو کہہ دیا تو حضور کے لب جو چشمان مبارک سے بھی آنسو آ گئے، اور کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ نکمے کو جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، جس کی کوئی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، رنگ کا میں کالا ہوں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور میرا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ یہ ہماری ترجمانی ہے کہ ہمیں اگر حضور نہ نبھاتے تو ہم کہاں جاتے؟ سبحان اللہ۔
اگر حضور اپنے دامن کرم میں جگہ نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ سبحان اللہ. یہ نعمتیں، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ اولاد، یہ آل، یہ ساری اچھے اچھے کھانے، دنیا کی نعمتیں، یہ اگر حضور نہ ہوتے، خدا کی قسم جس طرح دیگر امتیں تباہ ہوگی، برباد ہوگی گناہوں کی وجہ سے، ہم بھی ہو جاتے. ہم کہاں جاتے اگر حضور کا در نہ ہوتا؟ کیڑا ہور تیرے وانگو آقا لجپال دا، میں لجپال ویکھے آنی کوئی تیرے نال دا، میں لجپال ویکھے آنی کوئی تیرے نال دا، کیڑا ہور تیرے وانگو آقا لجپال دا، رب دے حبیبا تیریاں عظمتاں نرانیاں، جنہ من لیا ہویاں او کرم والیاں، جڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بال دا، جڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بال دا، کیڑا ہور تیرے وانگو آقا لجپال دا. سبحان اللہ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب حضور کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ حضور ہمیں نبھا رہے ہیں، نبی پاک ہمیں پار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پار رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں مگر عطا تو حضور کرتے ہیں، سبحان اللہ. عطا کو تقسیم تو حضور فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں. تو گویا کہ اس صحابی رسول نے ہماری ترجمانی کر دی. یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے بعد آنے والے آپ کے غلام جن کو تو کچھ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو آئیے نیت کریں کہ حضور سے نور لیں. کون سا نور لیں؟ نماز کا نور، زکوٰۃ کا نور لیں، جی اللہ اکبر، حج کا نور لیں، سنت کا نور لیں، سنت کا نور لے کر قبر میں جائیں، نماز کا نور لے کر قبر میں جائیں. ٹھیک ہے، اپنا در کھول دیں، اپنا دل کھول دیں تاکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے چہرے پر آ جائے، ہماری شکل و صورت پر آ جائے. تو جب حضور کا نور لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ قبر کا اندھیرا بھی حضور دور کر دیں گے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جب یہاں کے اندھیرے دور کر دیے تو جب حضور کا غلام قبر میں جائے گا تو انشاءاللہ قبر کا اندھیرا بھی حضور دور فرما دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کے لیے اتنا قبول فرمائے، انشاءاللہ یہ کمی پھر کبھی پوری کر دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما علیہ کی باتیں مرحبا، رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مار کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لا
نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، رب ہمارے درود پڑھتے ہیں، رب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر